बीवी को मारा जाए। सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में ये है, अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिछली से पैदा की, हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत यह है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है, कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के ज़ाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब न छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब न छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिछली से, दिल के करीब की पिछली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूँ। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीक हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं बद्दुआ नहीं, हमारा मसलक सरापा, हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते। ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत, हम फिक्र रजा के वारिस है, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी जबानों की हिफाजत फरमाए। और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजार। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना, ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना, हुजूर ने मना किया मत मारना, तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था, हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह
حارث کو ہلاک کر دے، حارث کو برباد کر دے، حارث کو تباہ کر دے۔ محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے۔ کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں، لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر۔ ظلم کی مختلف شکلیں۔ نمبر ایک، ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، احساس کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا۔ اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بے وقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بے وقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے۔ فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی گئی۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی حضور شوہر بہت نیک ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا وہ عورتیں تھیں؟ آج کل تو عورتیں میکے آتی ہے تو پوری گٹری بھر کر کے لاتی ہے، شوہر نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نندوں نے ایسا کیا، اور پھر باپ جو 30 مار کھائے وہ آستین چڑھا کے کہتا ہے اب تو نے نہیں جانا، ہم اس پہ کیس کریں گے، طلاق لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے پھر نپٹیں گے، موچوں پہ تاؤ دیتے ہیں۔ میرے بھائی باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے۔ گولڈ کے پلنگ پر عورت سوئے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ سکون ملتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے گٹھری شکایت کی نہ لایا کرے، صبر کرنا سیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھریلو معاملات میں صبر کرے شوہر کی اذیت پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں، لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا، اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی زائر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو۔ جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلے پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے کیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی
جو منہ نہ چلائے. اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ بتاؤں. جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی. حدیث ہے, مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی, مولا میرے اللہ, یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا. تو اللہ نے فرمایا, ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے. ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے, مفتی اعظم راجستھان سے, حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہے. ایک صاحب, وہ بھی کون, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس ہے. اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں. مصنف کی طرف آپ دیکھیں, اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا, جابر یہ شکایت لے کر آئے, امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی. اندازہ کریں آپ کون لوگ, جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ, جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا. حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا. شک کرتی ہے بیوی, بہتوں پر ہوتا ہے شک, اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے. بیویاں شک کرتی ہیں. اللہ اکبر. شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری, کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے. آپ نے فرمایا, او تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی, یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے. چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے. انہوں نے کہا, امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں, آپ ایسا کہہ رہے, تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا, سیدھا نہیں کرنا اس کو. ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا, عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے. توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش, توڑ دو. توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے. یہ توڑنا طلاق ہے. اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے, ان کو ویسے ہی رہنے دو, چشم پوشی کرتے رہو, گزارا کرتے رہو, نباہ کرتے رہو. فاروق اعظم کہتے ہیں, ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمایا. باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب, اولاد یعقوب. اللہ اکبر. اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. لیکن اللہ, اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی. میرے بھائیوں, جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے, اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے. ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے, ہمارے آقا سید الانبیاء ہے, ہمارے آقا محبوب خدا ہے. لیکن یاد رکھنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی. ایسا نہیں ہے, قبر میں شکلیں بگڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ہم نے شب معراج, آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے, کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے. حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں, اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا. آقا فرماتے ہیں جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے, جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا. اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے. بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ اکبر, بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں, بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے, لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی ہم نمازی بن گئے, داڑھی پہ تقریر کی ہم داڑھی رکھیں. تو پتہ چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے, غیر ضروری نہیں ہے. مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے, بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے. آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا, لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا. اللہ اکبر. جب جہنم کا مشاہدہ کیا, مشاہدے اور سیر میں فرق ہے, جنت کی سیر کی ہے, جہنم کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا, پیپ کا دریا تھا, اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا. خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو, تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور کیجئے گا. اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے, یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ذرا غور کرو. ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے. یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا. شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے, خون کا دریا ہے, پیپ کا دریا ہے, اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے, کھولتا کھولتا پیپ ہے. اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے, ایک بندہ تیر رہا ہے. جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے, جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے, اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں. جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں, اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے. اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا, رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا. حضور تڑپ گئے, حضور بے چین ہو گئے, حضور بے قرار ہو گئے, اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں, اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر, وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر, ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے. یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے, یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا ہی سب کچھ ہے, بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے, وہ پیپ کا دریا, وہ خون کا دریا. اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے. تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں, قوم کا خون چوستے ہیں, ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے سود کا دھندا کر کے, اے بیاج کا دھندا کر کے, اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں, ذرا غور کیجئے. کتنا بھی مال کما لوگے, تھوڑا دھیان دینا میری بات پر, کتنا بھی بڑا محل ہو, تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو, جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے, اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو آپ کے بچے, ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو, کوئی ہو, بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے. بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا, کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا, حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا, لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں. یہی
یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے، آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا، بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی 4 دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو، پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ ان عذاب ربک لواقع، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے، 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے، سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے۔ کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو، کس دنیا سے دل لگا رہے ہو، کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو، کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو، کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے فرمایا، یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے، اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں، قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصویر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو، حقیر۔ لیکن یہ پتا، ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو۔